नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। हम दुआ के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि जिसकी तौफीक के साथ आज मैं एक बहुत अहम मौजू के ऊपर बहस करके आप लोगों की इस्लाह करना चाहता हूँ। वो मौजू जिसका आज मैंने इंतखाब किया वो जदीद तहरीक निस्वां, उसके मुहर्रिमात ने इस्लाम की तालीमात हैं। सबसे पहले जदीद तहरीक निस्वां की इब्तिदा कब हुई, इसके मकासद क्या थे, ये तहरीक क्यों शुरू हुई, उसके बारे में जानते हैं। आज़ादी निस्वां यानी तहरीक निस्वां की जो इस्तिलाह का बाकायदा आगाज 18वीं सदी ईस्वी में हुआ, जब यूरोप के फिलासफर्स और अहले इल्म ने फ़र्द के हुकूक के लिए माशरे के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और शख्सी आज़ादी का नारा लगाया और जुल्म इस्तिहसाल पर मबनी निज़ाम को तोड़कर एक नया निज़ाम बनाने के लिए जदीद नज़रियात पेश किए, जिसके नतीजे में इनकलाब फ्रांस रूनुमा हुआ। ये वो दौर था कि जब इश्तराकियत का ज़माना था, हर तरफ मर्दों औरतों के हकूक जो हैं वो पामाल हो रहे थे, औरतों के उनको हकूक मिल ना रहे थे और जो मर्द हैं वो भी अपने हकूक से दूर थे। तो इसी सना में रूसों ने अपनी तहरीरों के जरिए उस आवाम के अंदर, फ्रांस की आवाम के अंदर इनकलाब पैदा किया, जिसका नतीजा ये निकला उसकी अनथक कोशिशों की वजह से 1779 के अंदर फ्रांस के अंदर जो है वो इनकलाब रूनुमा होता है, जिसके नतीजे में एक नया निज़ाम जो है वो मुतारफ करवाया जाता है। और जैसे ये नया निज़ाम आया, मर्दों को उसके हकूक मिलने लगे, सनती तरक्की हो गई और इसी के साथ साथ औरत के हकूक जो माशरे में के अंदर औरत के हकूक ज़ब्त हो चुके थे, जो पमाल हो चुके थे, जो औरत को माशी हकूक मिल ना रहे थे, वो भी उन्होंने उसको उठाया, इस पॉइंट को उठाया और औरत के हकूक के ऊपर बहस करना शुरू की। लिहाजा इस तहरीक का 18वीं सदी के अवाइल में आगाज होता है और मजदूरों की इस वक्त सनती जो है वो इनकलाब पैदा हुआ। जब सनती इनकलाब आया तो मर्द जब चूंकि पहले हुकूक मिलते ना थे, अब हुकूक मिलने लगे, सनती इनकलाब आ गया, तो मर्दों की जो काम करने के लिए जरूरत थी वो मर्द कम पड़ गए। तो इसी असना में औरतों के माशी हकूक का मुतालबा शुरू हुआ, तहरीकें शुरू हुई, अब औरत को मसावी हकूक मिलना शुरू हो गए, जिसकी बना के ऊपर औरतें भी अब जो हैं वो अपने हकूक लेने के लिए मैदान अमल में आती हैं और यहाँ से हुकूक निस्वां की तहरीक का बाकायदा आगाज हुआ। ये तहरीक पहले नाराए मसावात, मर्दो जन और बाद इर्तिकाई मनाजिल तय करते हुए दौरे हाजिर के आज़ादी निस्वां के तसव्वुर तक पहुंचती है। इस तहरीक के बहुत ज्यादा जो 3 अदवार जो हैं वो मशहूर हैं। पहला तहरीक निस्वां का इर्तिकाई दौर है। पहला वो दौर है जिसमें हकूक निस्वां की तहरीक का इब्तिदा हुई और इस दौर को हम अर्ली वुमेन राइट्स मूवमेंट कहा जा सकता है, जो इनकलाब फ्रांस के बाद शुरू हुआ। दूसरा दौर वो दौर है जिसे खवातीन की सफरीजी तहरीक का नाम दिया जाता है। ये 1890 ता 1925 का दौर है। इसके दरमियान
یہ جو دور تھا اسے خواتین کی تفریجی تحریک کا نام دیا گیا۔ تیسرا دور تحریک نسواں کا دور جدید کہلاتا ہے۔ یہ دور 20ویں صدی کے آخر میں شروع ہوا تا حال جاری ہے۔ پہلے دو دور خواتین کے بنیادی حقوق کی جد و جہد سے متعلق تھے، مگر تیسرے دور میں جو کہ عصر حاضر تک آ پہنچا ہے، اس میں حقوق نسواں کی اس تحریک کو آزادی نسواں کی تحریک میں بدل دیا گیا۔ اس کا منشور مردوں کے برابر حقوق کی بجائے مردوں سے اظہار نفرت تک جا پہنچا۔ اس کا اندازہ عالمی کانفرنسز کے ایجنڈے سے لگایا جا سکتا ہے جو خواتین کے حقوق کی جدوجہد کے نام پر منعقد کی گئی۔ بہت سی تحریکیں اور بہت سی کانفرنسز ہوئیں، جن میں سے ایک وقت کی مناسبت کے حساب سے جو ہے وہ میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے ایک بیجنگ +5 کانفرنس ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام 2000 میں چین کے شہر بیجنگ کے اندر خواتین کی چوتھی عالمی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں عورت کے حقوق کی جنگ کو مادر پیدر آزادی میں بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کانفرنس کی درج ذیل سفارشات منظر عام پر آئیں، جس میں مادر پیدر آزادی اور مرد سے نفرت کا اظہار کھل کے سامنے آتا ہے۔ پہلا جو اس کی جو شک منظر عام پر آئی وہ یہ کہ خاتون خانہ کو گھریلو ذمہ داریاں اور تولیدی خدمات پر باقاعدہ معاوضہ دیا جائے۔ یعنی جو بیوی، اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جو بیوی جس کی شادی اپنے شوہر سے ہو چکی ہے، وہ شوہر اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے اسے جو ہے وہ معاوضہ عطا کرے، اور جو وہ گھریلو ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے اس کے اوپر بھی اسے معاوضہ جو ہے وہ دیا جائے۔ دوسری جو اس کی صورت جو شک سامنے آئی وہ یہ کہ ازدواجی عصمت دری پر قانون سازی اور فیملی کورٹس کے ذریعے مردوں کو سزا دلوائی جائے۔ یہ ازدواجی عصمت دری کیا ہے؟ یہ دیکھنے میں تو بعض جو ہیں عام فہم لوگ یہ سمجھیں کہ عورت کی عزت کی بات کی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر جو چھپا راز ہے وہ یہ کہ ازدواجی عصمت دری پر جو قانون سازی کرنا کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت ہے اگر چاہے کہ مرد عورت کے پاس اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، اگر مرد کسی بھی معاملے کے اندر عورت سے اس کی اجازت کے بغیر اسے ہم بستری کرتا ہے تو اس کے اوپر ازدواجی عصمت دری کا قانون کے تحت اسے سزا دلائی جائے گی، اور فیملی کورٹس کے اندر اسے گھسیٹا جائے گا، اس لیے کہ اس نے جو عورت کے پاس آنے کی کوشش کی ہے وہ اس نے عورت کی اجازت کے خلاف کام کیا ہے۔ پھر جو تیسری شک منظر عام پر آئی کہ ممبر ممالک میں جنسی تعلیم پر زور دیا جائے۔ جتنے بھی ممالک اس تنظیم کے اندر عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے تھے، تیسری شک یہ پاس کر دی گئی کہ وہ تمام کے تمام مل کر اپنے ملکوں کے اندر، اپنی اقوام کے اندر جنسی تولید کا جو ہے وہ تعلیم عام کر دی جائے، اور اس کا جو سب سے پہلا سٹیپ وہ یہ لیا گیا کہ مرد اور عورتوں کی تعلیم کو مخلوط کر دیا گیا، یعنی کہ لڑکے اور لڑکیوں کی جو ایک ساتھ تعلیم کے اوپر زور دیا جانے لگا، جو کہ آج بھی رائج ہے، جس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بہت سی پیچیدگیاں جو سامنے آ رہی ہیں۔ پھر چوتھا جو ہے جو شک پاس کی گئی کہ اسقاط حمل کو عورت کا حق قرار دیا جائے، اگر عورت چاہے تو وہ حمل کو برقرار رکھ سکتی ہے، اگر عورت چاہے تو وہ اسے گرانے کے اوپر بھی جو ہے وہ قادر ہے، وہ چاہے تو اسے گرا بھی سکتی ہے۔ مرد جو ہے وہ اس کے اندر کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، وہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ قانونی کارروائی کرے گا تو شک نمبر 2 سامنے آئے گی، جس کے تحت ازدواجی عصمت دری کے قانون کے اندر مرد کو فیملی کورٹس کے اندر گھسیٹا جائے گا اور اس کی تدلیل کی جائے گی۔ اس تمام جو 4 شکیں سامنے آئی ہیں، ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اب یہ عورت کی مساوات، مرد و زن کی مساوات نہیں، اس کا
جو ذمہ داری تھی، جو اس کے ابتدا کے اندر جو اس نے نعرہ لگایا تھا کہ عورت کو مساوی حقوق دینے چاہیے، اب یہ وہ مساوی حقوق نہیں بلکہ اب جو ہے وہ مرد کے خلاف جو ہے نفرت کا پیغام عورت کے دل میں اتارنا اس کا مقصد ہو گیا۔ اور یہی اس کا منظر عام جو ہے، اس کی زندہ مثال یہ دور حاضر کی تحریک نسواں اور ان کے منشورات عام پبلک پلیس پر اس کا برہنہ اظہار بھی کیا جاتا رہا۔ اور اس کی جو زندہ مثال ہے وہ پاکستان کے اندر 8 مارچ کو ہونے والا عورت مارچ ہے کہ جس کے اندر اس کی واضح تصویر سامنے آتی ہے کہ عورت سڑکوں پر آ کر نعرے لگا رہی ہے کہ مذہب سے مجھے آزادی دی جائے، میرا جسم میری مرضی، ماں باپ سے آزادی کا مطالبہ کیا عورت نے۔ پھر عورت نے اپنے بہن اور بھائیوں سے آزادی کا مطالبہ کیا ہے، تو وہ کس چیز سے کیا ہے؟ یہ جو 2000 عیسوی کے اندر یہ جو شکیں پاس کی گئی تھیں انہی کے تحت کام کیا جاتا رہا، عورتوں کی ذہن سازی کی جاتی رہی، اور آج مسلم عورتیں جو ہیں وہ سڑک کے اوپر آ کر یہ مطالبات کر رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ ایسے مطالبات کہ جس کی اسلام نے کبھی نہ اجازت تھی نہ آئندہ کبھی اسلام اس کی اجازت دے سکتا ہے، یہ غیر اخلاقی عمل ہے جس کی کبھی بھی اسلام اجازت نہیں دے گا۔ اور اسلام کی جہاں تک بات کی جائے، اسلام عورتوں کے حقوق دیتا ہے، عورتوں کے حقوق کا سب سے بڑا داعی اسلام ہے، لیکن ایسے حقوق جس سے معاشرے کا تانا بانا بھی کر جائے، جس سے معاشرہ جو ہے زوال کی طرف لوٹ جائے، اسلام نے نہ کبھی اس کی اجازت دی ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی اس کی اجازت دے گا۔ اور دیگر مذاہب کے اندر وہ حقوق آج بھی عورت کو میسر نہیں ہیں جو عورت کو اسلام نے 1400 سال پہلے عطا فرمائے تھے۔ آئیے یہ جو آج کی دور جدید تحریک نسواں تھی، اس کے چند مناظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آئیے اب اسلام کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ کیا وہ بنیادی باتیں جس کو لے کر عورت کی مساوات کا بہانہ بنا کر عورت کو سڑکوں پر لایا جا رہا ہے، یا عورت کے ہیلے بہانے سے گھروں سے نکال کر سڑکوں پر لایا جا رہا ہے، اس کے اندر کتنی سچائی ہے؟ آئیے اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم اسلامی تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے سب سے پہلے عورت کو معاشرتی حقوق فراہم کیے ہیں۔ ان حقوق کی تقسیم کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ اسلام نے عورت کو بحیثیت بیٹی کا حق سب سے پہلے دیا۔ اسلام میں عورت کے حقوق بحیثیت بیوی موجود ہیں، اسلام عورت کے حقوق بحیثیت ماں موجود ہیں، اسلام میں عورت کے حقوق بحیثیت بہن ہیں۔ اسلام نے عورت کو جو سب سے پہلا اور بنیادی حق دیا ہے، وہ سب سے پہلا معاشرتی حق یہ ہے کہ عورت کو جینے کا حق دیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب عرب کے اندر عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن اسلام وہ پہلا دین آیا کہ جس نے عورت کو اس کا مرتبہ اور مقام دیا اور عورت کو زندگی جینے کا حق عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُوهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ فرمایا کہ اپنی عورتوں کو رزق کی، مال کی تنگی کی وجہ سے ہلاک نہ کرو، اس لیے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انہیں بھی رزق دیا جائے گا، اگر تم ان کو قتل کرو گے تو یہ سب سے بڑی خطا تمہاری ہوگی، خطائے کبیر ہوگی۔ سب سے پہلا اسلام نے عورت کو معاشرے کے اندر جو حق دیا ہے وہ جینے کا حق دیا ہے۔ آج بھی آپ بی بی سی نیوز کو دیکھیں تو ایک بی بی سی نیوز کی رپورٹ کے مطابق انڈیا کے اندر آج بھی ہر روز تقریباً 3000 حمل ضائع کیے جاتے ہیں، اور والدین اپنے بچے کی جنس معلوم کرتے ہیں۔ جیسے معلوم ہوتا ہے
کہ بچی پیدا ہوگی تو وہ حمل ضائع کر دیتے ہیں۔ اور انڈیا کے بعض علاقوں کے اندر بعض مقامات پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 500 روپیہ خرچ کریں اور 5 لاکھ روپیہ بچائیں۔ یہ فلسفہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے کہ 500 خرچ کر کے 5 لاکھ بچائیں؟ یہ وہی ماجرا ہے کہ 500 روپیہ دیں، ٹیسٹ کروائیں، لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو 500 روپے کا ٹیسٹ دے کر اس 500 روپے کی دوائی اور میڈیسن جو ہے وہ یوز کر کے اس حمل کو ضائع کر دیا جائے، اور اس طرح سے آپ لڑکی کی، عورت کی، اس بچی کی زندگی تباہ کر کے جہیز بھی نہیں دیں گے، وہ بھی پیسے بچیں گے، اور اس کی تعلیم و تربیت اور پرورش کے اوپر جو مال آپ لوگوں نے خرچ کرنا تھا وہ بھی بچ جائے گا۔ یہ انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق، بی بی سی نیوز کی رپورٹ کے مطابق آج بھی 3000 حمل جو ہیں وہ انڈیا کے اندر ہر روز ضائع ہوتے ہیں۔ پھر دوسری بات جو اسلام میں عورت کو مذہبی اور روحانی حقوق ادا فرمائے، مغربی دنیا کے اندر اسلام کے حوالے سے جو غلط فہمی عام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام میں جنت کا تصور صرف مرد کے لیے، یعنی عورت کے لیے اسے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو کہ ایک صریح غلط عقیدہ ہے، ایک غلط نظریہ ہے جو عورتوں کے ذہن کے اندر ڈال کر عورتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ فرمایا جو بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، بس اگر وہ مومن مرد ہے یا عورت ہے نیک عمل کرے گا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ہم جو ہے اسے جنت کے اندر داخل کریں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور اس کے اوپر حقیر سا ظلم بھی، ذرا سا ظلم بھی اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ کس طرح سے، یہ کون سی تعلیمات ہیں جو اسلام کے خلاف گر عقائد جو ہے امت مسلمہ کی عورتوں کے اندر جو ہے ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ اسلام جو ہے بلکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے واضح روزے روشن کی طرح واضح اسلام کے جو ہے مرد کے حقوق بھی متعین کیے ہیں، عورت کے حقوق بھی متعین کیے ہیں۔ جہاں مرد کے حقوق ہیں وہاں عورت کے حقوق بھی ہیں۔ اسلام میں مرد اور زن کے حقوق کے اندر کوئی تصادم نہیں ہے، مساوی حقوق دینے کا اعلان کرتا ہے اسلام، اور اس کے اندر کوئی تصادم نہیں ہے، اس لیے کہ مرد و زن کی پیدائش کے اندر جب تصادم نہیں تو پھر ان کے حقوق کے اندر تصادم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے مرد و عورت کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ جب ایک جان سے پیدا کیا ہے تو دونوں کا لیول اور دونوں کا درجہ، دونوں کی اہمیت، دونوں کی قدریں اسلام کی نگاہ کے اندر برابر ہوئی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی رب ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس واحد سے، ایک جان سے پیدا کیے، پھر اسی جان سے تمہارے لیے بیویاں بنائی تاکہ تم اس سے تسکین حاصل کر سکو۔ جب ایک ہی جان سے مرد کو پیدا کیا ہے، اسی جان سے عورت کو پیدا کیا ہے، تو پھر یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اسلام جو ہے وہ مرد کو حقوق تو دے، عورت کو حقوق نہ دے؟ پھر اسلام میں مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے محبت اور مودت کا رشتہ قرار دیا ہے۔ اہل مغرب جو حقوق نسواں کی آواز بلند کرتے ہوئے آج عورت کو مرد کے خلاف کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام جو ہے اسی رشتے کو جو رشتہ ازواج کے نام سے دیتا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہارا شوہر ہے، اس میاں بیوی کے رشتے کو آج اہل یورپ وہ مرد کو، عورت کو مرد کے خلاف کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہم نے اسی رشتے کے اندر محبت اور مودت پیدا کر دی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں ایک نفوس میں سے پیدا کیا اور تمہارے لیے بیوی بنائی اسی میں سے، اور تم اس بیوی کے اندر تمہاری تسکین کا سامان رکھا، اور تمہارے اس رشتے کے اندر اللہ فرماتا ہے ہم نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے اس رشتے کو محبت اور مودت کا اور رحمت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ آج اہل یورپ اسی رشتے کو قطع تعلقی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، پاکستان کے اندر خاندانی نظام کے زوال کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت اسی پاکیزہ نکاح کے عمل سے مرد اور عورت کا جو عقد ہے، عقد نکاح کے ذریعے جو وہ میاں بیوی بنتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس رشتے کو محبت اور مودت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اسی رشتے کو ہم نے تمہارے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ پھر سب سے ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کو معاشی حقوق نہیں دیے جاتے، تو میں اس کے اوپر بھی یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے سب سے پہلے عورت کو معاشی حقوق فراہم کیے ہیں۔ اسلام نے عورت کو جائیداد رکھنے اور اس کی خرید و فروخت کرنے کے لیے کا جو حق ہے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے دیا تھا، جبکہ یہی حق برطانیہ کے اندر عورت کو 1870 عیسوی کے اندر ملا ہے، لیکن اسلام عورت کو ایسا کوئی پیشہ اختیار، اسلام جو ہے عورت کو خرید و فروخت کا بھی دیتا ہے، حکم دیتا ہے، معاش کمانے کا حکم دیتا ہے کہ عورت کما سکتی ہے، اس کی شرائط متعین کرتا ہے کہ ان شرائط کے اندر رہے تو عورت کام کر سکتی ہے، اگر ان شرائط کے اندر سے تجاوز کرتی ہے تو حدود اللہ کو توڑے گی، تو پھر اسلام جو ہے اس کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ اگر اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرتی ہے تو اسلام جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام نے کبھی روکا نہیں۔ کوئی ایسی ایک دلیل کہ جس کے اندر اسلام نے منع کیا ہو عورت کو معاشی لحاظ سے، وہ لائیے، ہمیں بھی دکھائیے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ کس حوالے سے جو ہے کوئی صریح حدیث یا صریح حکم قرآن کا ہو کہ جس کے اندر فرمایا کہ عورت معاشی حق حاصل ہی نہیں کر سکتی۔ کوئی ایک حدیث ہے تو لائیں، ہمیں بھی دکھائیں تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ اسلام جو ہے وہ کہاں روک رہا ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی آیت کریمہ ہے کہ جس کے اندر واضح حکم ہو، صراحتاً ہو، اشارتاً ہو، کنایتاً بات عرض کی گئی ہو کہ عورت جو ہے اس کو معاشی حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن جو حق حاصل نہیں وہ یہ کہ عورت ایسا کوئی بھی کام کرے جس کے اندر اس کے حسن و جمال کی نمائش ہوتی ہو، اس کے جسم کی نمائش ہو رہی ہو، جیسے ماڈلنگ ہے، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، اس کے حسن کی اور اس کے جسم کی نمائش کی جا رہی ہے، ایسے کام سے اسلام منع کرتا ہے، اسے روکتا ہے۔ اور ایسے بہت سے کام اسلام نے مردوں کے اوپر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ اسلام نے شراب نوشی کا جو کاروبار ہے مرد کے اوپر حرام کر دیا ہے، مرد ہو یا عورت حرام ہے۔ اسی طرح سود کا لین دین حرام ہے، جوا حرام قرار دیا، اور بہت سے کام، مردار گوشت، خنزیر کا گوشت، اس طرح کے کاروبار اللہ رب العزت نے جو ہے اسلام نے ہمیں منع کر دیا ان کاموں سے۔ تو بہت سے کام جو ہے عورت کو دیے تاکہ عورت جو ہے وہ کرے، گھریلو انڈسٹری لگا لے، کوئی آفس ہے جہاں پر وہ کام کر سکتی ہے، باپردہ رہ سکتی ہے تو اسے کرنا چاہیے، وہ کرتی ہے، اسے کرنا چاہیے بھی، لیکن اگر نہیں تو پھر اسے جو ہے دیکھنا چاہیے کہ اپنی عزت اور عفت کی حفاظت عورت کو خود کرنی چاہیے، اور وہاں پر اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو وہاں پر اپنا کوئی بھائی اپنے شوہر کو اس کی مدد لینی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں امیر المومنین ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ تجارت کیا کرتی تھی، عرب کی مالدار خواتین میں سے ایک تھی، انہوں نے بھی تجارت کی ہے لیکن باپردہ کی ہے، کبھی غلام کو بیچ دیتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کبھی اپنے بھائی کو بھیج دیتی کسی اور کے ساتھ،
تجارت کرتی لیکن باپردہ کیا کرتی تھی. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام اس سے کبھی منع نہیں کرتا، اور نہ ہی اسلام جو ہے عورتوں کے حقوق کے خلاف کرتا ہے. پھر ایک اور بات ہے کہ اسلام جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو تعلیمی حق حاصل نہیں. اسلام نے سب سے پہلے عورت کو تعلیمی حق بھی اسلام نے دیا ہے. قرآن پاک کی جب وحی کا آغاز ہوا، سورۃ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. مایا اقرا پڑھو بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق، انسان کو جو ہے وہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا پڑھیے وربک الاکرم، آپ کا رب بہت مہربان ہے. الذی علم بالقلم، جس نے آپ کو قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ نہ جانتا تھا. یہ پہلی آیات 5 نازل ہو رہی ہیں اور ہمیں تعلیم کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ حق اسلام نے موجودہ 1400 سال پہلے عورت کو دیا ہے، جبکہ عورت کو اسلام نے اس وقت تعلیم نسواں کے اوپر زور دیا ہے کہ جب عورت کو معاشرے کے اندر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں تھا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، دونوں پر لازم کر دیا کہ وہ علم حاصل کرے. فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. یہ اسلام کی تعلیمات ہے جس میں عورت کو بھی حق دیا ہے اور مرد کو بھی حق دیا ہے. لیکن مخلوط تعلیم سے جس سے پیچیدگیاں پیدا ہوں، جس سے مسائل پیدا ہوں، جس سے معاشرے کے اندر تباہی کا امکان ہو، اندیشہ ہو، ایسی تعلیم اسلام نے نہیں دی. اسلام جو ہے عورت کی جنسی تعلیم کا بھی قائل نہیں ہے کہ ان کو مرد اور عورت کو بٹھا کر جنسی تعلیم دی جائے. جس طرح آج جدید تحریک نسواں کے اندر لازم شرط قرار دیا، اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، اسے منظور نہیں کرتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور امہات المومنین ہماری ماں میں سے ایک ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین تک رہنمائی اور ہدایت حاصل کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممتاز ترین شاگرد عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تفسیر قرآن، فرائض، حلال و حرام، ادب و شعر اور تاریخ عرب کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تعلیمات جو ہیں وہ صحابہ کو کوئی مسائل درپیش ہوتا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی صلاح کرتی تھی، انہیں سمجھاتی تھی، انہیں بتاتی تھی. یہ بھی ایک خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کی ترویج کے لیے اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دیا ہے، بہت خدمات جو ہیں وہ دی ہیں. لیکن آج عورت کو یہ کہنا کہ اسلام تعلیمی حق نہیں دیتا، اسلام عورت کو آزادی نہیں دیتا، یا اسلام جو ہے عورت کے حقوق کو ضبط کرتا ہے. اسلام نے کوئی بھی عورت کا حقوق ضبط نہیں کیا. اسلام نے عورت کو تمام حقوق عطا کیے ہیں، تمام حقوق ادا کیے ہیں، اور سب سے پہلے جو حقوق ہیں اسلام نے ہی دیے ہیں. اور ایسے حقوق جس سے معاشرے میں بار بار یہ بات یاد کروا رہا ہوں کہ ایسے حقوق
جو معاشرے کے خلاف ہو، اسلام نے نہ کبھی اجازت پہلے دی تھی، نہ ہی کوئی آئندہ اس کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ ایسا وہ کام جس کے اندر بے حیائی ہو اور فتنہ اور فساد پیدا ہو سکے، اس کی اجازت جو ہے وہ اسلام نے کبھی نہیں دی۔ اور اسلام جو ہے وہ عورت کی نگہبان جو ہے وہ مرد کو قرار دیتا ہے کہ عورت کا سب سے بڑا نگہبان جو ہے وہ مرد ہے، وہ اس کا شوہر ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے حاکم ہیں، چونکہ عورت صنف نازک ہے اس لیے مرد کو اس کا حاکم بنا دیا۔ چونکہ مرد جسمانی لحاظ سے طاقتور ہے اس لیے اس پر ذمہ داری بھی زیادہ عائد کر دی کہ عورت کی نسبت اب ذمہ داری اس کے اوپر زیادہ ڈال دی کہ کام کرنے کی زیادہ ذمہ داری عورت کے اوپر ہے، اور عورت کے اوپر نہیں بلکہ مرد کے اوپر ہے۔ وہ مرد اس لیے قوامون کا لفظ دے دیا کہ اس کا حاکم جو ہے وہ بنا دیا عورت کو۔ اور آئیے ہم اقبال سے پوچھتے ہیں، بھائی اقبال بتاؤ، تم بہت بڑے فلسفی ہو، فلسفے کے بہت بڑے عالم ہو، تم نے یورپ کی طریقیوں کو اپنے قریب سے دیکھا ہے، یورپ کے درندوں کو اپنے قریب سے دیکھا ہے، اور آج کا کوئی بھی شخص تمہارے فلسفے کی بنیاد کے اوپر تمہیں رد نہیں کر سکتا۔ بتاؤ، تم ہی بتا دو اسلامی تعلیمات کیا ہیں، عورت کی عزت و عفت کس کے اندر ہے، بتا عورت کس طرح سے محفوظ رہ سکتی ہے؟ تو آواز آتی ہے، اقبال فرماتے ہیں، ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا جانے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد، نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد۔ جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ اقبال کہتے ہیں کہ تمام فلسفوں کا جو فلسفہ ہے وہ تمام باتوں کی بات جو بات واحد ہے وہ ایک بات یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کا نگہبان ہے، وہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ آج یورپ کے اندر جتنی بھی پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، یا پھر پاکستان کے اندر جتنے بھی ان کے ایجنٹ ہیں جن کی وجہ سے عورت جو ہے اپنے حقوق کے لیے، ناجائز مطالبات کے لیے، جو جائز مطالبات ہیں وہ اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں اور ہم بھی اس کے قائل ہیں، لیکن ایسے حقوق جس کے اندر وہ کہا جائے کہ میرا جسم میری مرضی، مجھے مذہب سے آزادی چاہیے، مجھے اپنے ماں باپ سے آزادی چاہیے، بہن بھائیوں سے آزادی چاہیے، تو ایسی آزادی اسلام نے کبھی نہیں دی۔ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا اس لیے کہ تاکہ تمام عورتیں عام تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دے کر خاص کر دیا۔ فرمایا کہ تم پردہ کر لو، نمایاں ہو جاؤ گی، خاص ہو جاؤ گی، پہچانی جاؤ گی کہ یہ جو عورتیں ہیں کوئی عام عورتیں نہیں ہیں، یہ امت مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کا طرز عمل اپنانا چاہتی ہو۔ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قیادت کے اندر جنت میں جانا چاہتے ہو، یا وہ یورپ کے ہتھ کنڈوں کے اندر، یورپ کی باتوں کے اندر اور اس کی لچھے دار تقریروں اور ان کے جو دھوکوں کے اندر آ کر اپنا جو ہے نامہ اعمال بھی یورپ کے ساتھ ایجنڈوں کے ساتھ دے کر اللہ کی بارگاہ میں جہنم کے اندر جانا چاہتی ہو۔ آپ کے سامنے جو کچھ تعلیمات بھی، اسلامی تعلیمات میں سے کچھ چیزیں جو ہیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی، ہم کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں جو ہے میں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ اسلامک اسٹڈیز ود مدثر حسین، تو اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ جتنے بھی سوال آ رہے ہیں اہم اسلامیات کے تو اس کے اوپر بھی نظر ڈالی جائے اور اس کو بھی بتایا جائے۔ وہ بچے، وہ طلباء جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں داخلہ لیا تھا اور وہ اپنی تیاری اتنی خاص انداز میں نہیں کر سکے، تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ خاص میں
موضوع جو ہے اور سوالات جو ہیں ان کی ویڈیو بنا کر دے رہا ہوں۔ جتنے بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہو اسے جو ہے صدقہ جاریہ، اچھی بات جو ہے وہ پھیلانا بھی صدقہ ہے، تو اسے آپ بھی دوسروں تک پہنچائیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے آپ بھی ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے حق بات جو ہے وہ کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔